कनपटी की रगें फटने के करीब थीं, होंठ सख्ती से एक दूसरे में पैवस्त थे। ये लम्हा क़यामत था उस शख्स के लिए, जब पूरे 5 साल बाद वो दिलकश पुरसोज आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। सुरमई आंखों को उसने मीच लिया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ रह गए थे आप? कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? जानते हैं मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके लिए। कब से आपका वेट कर रही हूँ, आ क्यों नहीं रहे? मैं अब सोने लगी हूँ, अगर जगाइएगा मत मुझे, और खाना भी अपने उन खड़ूस बॉस के साथ ही खा के आ जाइएगा। लगता है वो अपने ऑफिस का सारा काम आपसे ही करवाते हैं। अजहर कॉल पे होते ही दूसरी जानिब से कुछ भी सुने बगैर एक ही सांस में शुरू हो चुकी थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि दूसरी जानिब कौन था। उसकी आवाज़ सुनकर उस शख्स की कैफियत कैसी थी इस वक्त? वालेकुम अस्सलाम। उसके खामोश होते ही शाहवीर सुल्तान ने ना चाहते हुए भी न जाने किस एहसास के ज़ेर असर भारी गंभीर लहजे में सलाम का जवाब दिया था। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो चुकी थी। वो फटी फटी आंखों से मोबाइल स्क्रीन को घूरती पूरी तरह से हिल गई थी। उसने फ़ोन तो अपने भाई को किया था, उस शख्स के पास कहाँ से आ गया था मोबाइल? उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी, पूरे वजूद पर लर्जा तारी हुआ था। 5 सालों में उसने ऐसा कभी नहीं किया था, फिर आज क्यों उसकी कॉल पिक की थी? अगर कर भी ली थी तो काट देता कॉल, जवाब क्यों दिया था? अजहर के जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर छलक आया था। अपने अदा किए गए अल्फाज पर शर्मिंदा होने के साथ साथ उसे अरमान की फिक्र भी हुई थी, जबकि धड़कनों की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी। उसकी जान उस पल बहुत मुश्किल में आ गई थी। अब आगे न जाने कितनी राहें बेसुकून गुजरनी थी। उसका दिल चाहा था कि कॉल काट दे, उस शख्स की आवाज़ दोबारा सुनना नहीं चाहती थी, मगर अरमान का फ़ोन उसके पास क्यों था? किसी अनहोनी के ख्याल से वो चाहकर भी कॉल नहीं काट पाई थी। भाई कहाँ है? कपकपाती आवाज़ में बमुश्किल पूछा गया। अपने भाई की आवाज़ न सुन पाते वो परेशानी और बेचैनी के आलम में उसके बारे में पूछ रही थी। उसके अंदाज में अपने भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत और फिक्र महसूस करते शाहवीर सुल्तान को वो वक्त याद आया था जब उसका दिल उस परी पैकर के अंदाज में ऐसी ही फिक्र और बेचैनी अपने लिए देखने का ख्वाहां हुआ करता था। मगर अगले ही लम्हे बहुत सारी जहरीली बातें उसके दिलो दिमाग को कड़वाहट से भर गई थी। उसे अब ऐसी कोई चाह नहीं बची थी। खुद पर अजनबियत का लिबादा ओढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था उसे। किसी जरूरी काम से गया है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा। शाहवीर के बताने पर उसे तसल्ली हुई थी, मगर दिल में उठते दर्द के बायस चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। दर्द था कि कम नहीं हो रहा था। उसके भाई को अपने सब दोस्तों में मलिक शाहवीर सुल्तान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करता था खुद को। अजहर जवाब में कुछ बोली नहीं थी, मगर उसने कॉल भी कट नहीं की थी। उसके हाथ बिल्कुल मुंजमद हो चुके थे। उसे लग रहा था कि वो पत्थर की हो चुकी है। अपनी इस कैफियत पर उसे बेपनाह गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे लगा था दूसरी जानिब से अब कॉल काट दी जाएगी, मगर वो सितमगर तो सदा का बेरहम था। उसके सिवा दुनिया के हर शख्स पर रहम करना आता था उसे। अजहर का दिल चाह रहा था कि ऊंचा ऊंचा चीख कर उस पर अपने दिल का गुबार निकाल दे, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाई थी। वो पत्थर की तरह बेजान हो चुकी थी। दूसरी जानिब उस शख्स ने भी रहम नहीं किया था। सीट की पुश से सर टिकाए उसकी सांसों के ज़ेर व बम सुनता वो अपने अंदर लगी आग की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल अजहर को कॉल बंद होने की आवाज़ आई थी। आई हेट यू शाहवीर सुल्तान, आई हेट यू। अल्लाह करे तुम्हें कभी कोई खुशी नसीब ना हो। दर्द की इंतहा पर पहुंचते उसके लबों से ये बद्दुआ निकली थी, जिस पर अगले ही पल वो लबों पर हाथ जमाती दिल में उठते दर्द पर दोहरी हुई थी। जबकि वो अरमान का मोबाइल वापस रखता उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद उसे वो आता दिखाई दिया, चॉकलेट केक के साथ अजहर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गोल्ड का ब्रेसलेट लेकर आया था, जो बहुत प्यारा लग रहा था। यकीनन इन नाजुक कलाइयों में खूब सजना था। शाहवीर सुल्तान अपनी उस सोच पर खुद को लानत मलामत कर गया। आज न जाने क्यों वो अपनी सोचों पर इख्तियार नहीं रख पा रहा था। अरमान और वो हम उम्र थे। वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे और उनकी दोस्ती और घरों में आना जाना स्कूल के ज़माने से था। अजहर इन दोनों से 6 साल छोटी थी, अरमान की अकलौती बहन, जिसमें अरमान की जान तो बसती ही थी। काफ़ी वक्त लगा दिया आने में। शाहवीर ने उठते हुए सरसरी अंदाज अपनाया। जानते हो ना, सबसे मुश्किल काम है ये, बर्थडे गिफ्ट लेना, और वो भी उस इंसान के लिए जो वेरी स्पेशल हो।
ارمان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اس کی بات پر شاہویر بالکل چپ سا ہو گیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا آج کی تاریخ اور دن؟ 5 سالوں میں وہ اس دن کو اپنے انداز سے سیلیبریٹ کرتا ہی تو آیا تھا۔ چلے پھر، دیر ہو رہی ہے۔ ارمان کی بات پر وہ چونکا۔ بس ہو گیا؟ زبردست، بہت پیارا لگ رہا ہے سب۔ شبانہ بیگم نے خوش ہوتے سب اطراف نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، فیری لائٹس اور گلاب کے پھولوں سے پورا ہال سجا چکی تھی، جبکہ انواع اقسام کے لوازمات بھی تیار کر چکی تھی۔ بس انتظار تھا تو ارمان کا، جو اجر کی برتھ ڈے کا کیک لانے والا تھا۔ سبھی کزنز سے مل کر میری بچی کی سالگرہ کو آج یادگار بنانا ہے، شبانہ بیگم نے ان تینوں لڑکیوں کو پیار سے کہا، کیونکہ یہ سب تو اجر کے لیے سرپرائز تھا، جو خاص طور پر ارمان کے کہنے پر تیار کیا گیا تھا، بنا اجر کو بھنک پڑنے دینے کے۔ اور مسز شبانہ ملک بھی اس سب میں پیش تھیں کہ تبھی گیٹ پر گاڑی آ کر رکی اور دروازے سے اندر آتے دو نفوس پر نگاہ جا ٹھہری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اندر قدم رکھا۔ ارمان کیک اور گفٹ شاہویر کی گاڑی میں ہی رکھایا تھا۔ فکس 12 بجے وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ شاہویر ہمیشہ کی طرح آج بھی دروازے ہی سے واپس لوٹ جانا چاہتا تھا، مگر ارمان بھی آج ضد پر اڑ گیا تھا۔ شاہویر کو اپنی قسم دیتا وہ زبردستی ساتھ کھینچ لایا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی شاہویر سلطان کے لبوں پر یہی دعا تھی کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے۔ نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے۔ دروازہ شمشیر نے کھولا۔ اجر، جو کچھ دیر پہلے ہی گزرے عذاب سے خود کو سمیٹتی بہت مشکل سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی تھی، سب اس وقت ہال کو بند کیے لاؤنج میں موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج میں قدم رکھتی، جب اندر سے آتی آواز پر اس کے قدم اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے، وہ دیوار کا سہارا لیتی وہیں رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ اندر چلو۔ تمہیں پتا ہے آج ہمارے غریب خانے پہ کون آیا ہے؟ ارمان کی اچانک آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ بھیا، اتنا لیٹ آج؟ اب وہ ایک دم خود کو کمپوز کر گئی۔ کچھ کام زیادہ تھا آج تو۔ اچھا آؤ نا، اندر چلیں۔ اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے لاؤنج میں آیا۔ وہ اپنے بھیا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ شاہویر نے پہلی نگاہ اس پر ڈالی۔ 5 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پنک کلر کی سادہ سے کاٹن کی شلوار قمیص میں اس کی رنگت بھی پنک ہو رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں شاید رو رو کر انتہائی لال ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے شاہویر اپنی نگاہ اس پر سے ہٹا گیا۔ وہ ان 5 سالوں میں کافی بدل گئی تھی۔ 18 سال کی تھی جب لاسٹ ٹائم دیکھا، آج وہ 23 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کا جسم بھرا بھرا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ چھوٹی اور کمزور سی لگی۔ ایسا شاہویر کو لگا یا وہ واقعی ویک ہو گئی تھی؟ شاہویر اندازہ نہیں لگا سکا۔ ایک طرف اجر اسے دیکھتے جہاں ٹھہر سی گئی، وہیں اس کے سحر انگیز شخصیت کو دیکھتے اس کی کزنز کی باتیں کھل گئی تھی، جیسے اچھا خاصا پروٹوکول دے رہی تھی۔ کشمالہ، نرما اور ندا، ساتھ میں ہما اس کی ہونے والی بھابھی، اور ایمن اس کی چھوٹی بہن بھی تھی، وہ سبھی آج ادھر پائی جاتی تھی۔ اور اس وقت ان کی نگاہوں کا مرکز وہ 30 سالہ خوبصورت مرد تھا، جس کی باروب شخصیت اور پرسنالٹی اس قدر جان لیوا تھی کہ کوئی بھی اس سے مروب ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ سلام کرو گڑیا، ارمان نے دھیرے سے اجر کے کان میں کہا تو وہ ایک دکھتی نگاہ بھائی پر ڈالے شاہویر کو دیکھنے لگی۔ سلام، وہ بھی اتنا ہی بولی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس ستم گر کی آواز سن کر چکی تھی۔ وہ کتنی مشکل سے خود کو سنبھالتے وہ باہر آئی تھی، اور اب پھر سے سامنے وہی دکھائی دیا۔ ان 5 سالوں نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، سوائے اس کے کہ پہلے وہ کلین شیف ہوا کرتا تھا اور چہرے پر ایک مسکان احاطہ کیے رہتی تھی۔ باروب تو وہ پہلے بھی تھا، پر اب کچھ زیادہ فیل ہو رہا تھا۔ آواز بھی وہ سن چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بنا اس کی جانب ایک نگاہ اٹھائے وہ جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ارمان، پھر ملاقات ہوگی، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ سب سے نگاہیں چراتا ارمان کی طرف دیکھتے بولا، ارے بیٹا ویر، رک جاؤ، گھر جا کے کیا کرو گے؟ آج تھوڑا وقت ہم غریبوں کو بھی دے دو، اتنے عرصے بعد آئے ہو تو چند گھڑی بیٹھی جاؤ۔ شبانہ بیگم نے اس کی کلائی تھامے کہا، آنٹی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب جانا ضروری ہے۔ سلطانہ جان ویٹ کر رہی ہوں گی نا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ بہت پیارے انداز میں احتراماً ان کا ہاتھ چومتا ارمان سے اجازت لیتا بڑے گیٹ کی جانے بڑھ گیا، جبکہ اس کے چھوٹے سے دکھی دل کی لڑکی کی نگاہ سے دور تک جاتے اس کا تعاقب کیا، اور اس کے اوچھل ہوتے وہ اپنی امی کی جانب بڑھ کے ارمان نظر بچا کر باہر نکلا، اور اجر برتھ ڈے کا سارا سامان اٹھاتا وہ شاہویر کا شکریہ ادا کرتا انیکسی کی جانب بڑھا، اور سارا سامان وہاں ایک روم میں چھپا دیا۔ وہ جا چکا تھا۔ ارمان اس کے دل کی حالت شاید سمجھ کے نہ سمجھنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتا وہ اندر آئے تو اجر ماں کے سینے سے لگی ہوئی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔
اس کی بند آنکھوں کے پیچھے کون سا چہرہ چھپا ہوا تھا ارمان ان 5 سالوں میں اچھے سے جان گیا تھا، لیکن پھر بھی خاموش تھا کیونکہ وہ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ ویر، یہ دیکھیں میری مہندی کیسی ہے؟ وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے کرتے بہت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اچھی ہے، شاہویر نے سرسری انداز اپنایا تو وہ منہ بنا گئی۔ وہ یونیورسٹی کے گارڈن ایریا میں بیٹھے تھے کہ رات کو سب کزن سے مل کر شغل میں مہندی لگائی تو اجر کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اس نے مہندی کا سمپل سا ڈیزائن بنوایا تھا اور خوشی سے اب شاہویر کو دکھا رہی تھی جو اپنے ہی کسی اسائنمنٹ میں پھنسا مسلسل لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے جو اسائنمنٹ ملا تھا وہ پیئرس میں بنانا تھا، لیکن جب شاہویر کا پیئر بننے لگا تو کلاس کی صرف ایک لڑکی بچی تھی، نور، تو شاہویر نے منع کر دیا کہ وہ اکیلے ہی اسائنمنٹ مکمل کر لے گا، کسی لڑکی کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ نور کو اس کے ایٹیٹیوڈ پہ شدید غصہ آیا۔ وہ امیر باپ کی بگڑی اولاد تھی اور شاہویر کا اسے یوں اگنور کر دینا اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ لیکن شاہویر نے ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی۔ کہاں جا رہی ہے؟ مسلسل خود کو نظر انداز ہوتا دیکھ اب وہ چڑھتے ہوئے اٹھی تھی کہ وہ اسے پکار گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس سے مکمل لاپرواہ ہے، لیکن اس کے پکارنے پر وہ چونکی۔ کینٹین، آپ کو تو پتا ہے کہ بھوک لگی ہے مجھے، اب مزید نہیں برداشت ہو رہا، اور آپ کا کام پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی جو شاہویر کے دل میں بستی تھی، شاہویر کی اچھی دوست تھی کیونکہ اس کا بھائی شاہویر کا دوست اور کلاس فیلو تھا۔ ان کا لاسٹ ایئر تھا جبکہ اجر کا فرسٹ۔ وہ ارمان کی وجہ سے شاہویر کے ساتھ بھی ابھی اٹیچڈ ہو گئی تھی۔ ان کی دوستی صرف یونیورسٹی تک محدود نہیں تھی، وہ آپس میں فیملی فرینڈ بھی تھے۔ یہ اور بات تھی کہ ارمان اور اجر کبھی شاہویر کے گھر نہیں گئے، لیکن شاہویر اکثر مسز شبانہ سے ملنے اور وقت سپینڈ کرنے ان کے گھر آ جاتا تھا، اور ایسے میں اجر کی دوستی بھی شاہویر سے ہو گئی تھی۔ ارمان کے لیے شاہویر ایسے تھا جیسے وہ خود ہو، وہ شاہویر پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، اور اجر کے معاملے میں بھی وہ صرف اسی پہ ہی بھروسہ کر سکتا تھا۔ آج ارمان کسی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور میڈم اجر کا پیریڈ فری تھا، اسے گھر جانا تھا، لیکن شاہویر کو اپنا پروجیکٹ بھی آج ہی ہر حال میں مکمل کرنا تھا۔ اچھا تھوڑی دیر رکو، میرا بس تھوڑا سا کام رہ گیا، پھر ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ارمان تو ارمان، شاہویر بھی اسے لے کر بہت وہمی تھا، اسے بالکل اکیلا نہیں چھوڑتے تھے وہ دونوں۔ ان کے لیے وہ لڑکی بہت معصوم اور نازک سی تھی جسے وہ زمانے کی ہوا تک نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ اوف، میں تھک گئی ہوں نا شاہ، پلیز، وہ منمنائی۔ شاہویر نے ایک نگاہ اس کے چہرے کی جانب اٹھائی کہ اس کے بیک پہ کھڑی 3 لڑکیوں پہ نگاہ جا ٹھہری، جن میں ایک نور بھی تھی، اور جس نفرت سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی شاہویر سے چھپا نہ رہ سکا۔ شاہویر نے اپنا کام وائنڈ اپ کرتے لیپ ٹاپ بند کیا۔ چلو اٹھو چلیں۔ اچانک اسے اٹھتے دیکھ کر اجر کی باچھیں کھل اٹھی۔ وہ دونوں وہاں سے نکلتے آگے بڑھے کہ نور نے اپنی ایک دوست کو اشارہ کیا جس نے اجر کے آگے پاؤں رکھا۔ وہ جو شاہویر کو کچھ کہنے والی تھی اچانک ٹھوکر لگنے سے سیدھا آگے کی طرف منہ کے بل گرنے لگی ہی تھی جب شاہویر نے ایک دم اسے کلائی سے تھامے واپس اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں لگا۔ اجر تو ڈری سہمی شاہویر کے کاندھے سے لگی، اسے تھامے آنکھیں نیچے گہری سانسیں بھر گئی، جبکہ شاہویر کی سخت خصیلی نگاہ سامنے کھڑی نور پر تھی جس نے اگلے پل اپنا رخ پھیر لیا۔ شکر کرو اسے چوٹ نہیں آئی، ورنہ جو چوٹ پھر تمہیں آتی وہ تمہاری ساری زندگی کے لیے ناسور بن جاتی۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا نور کو پل میں باور کروا گیا کہ وہ لڑکی اجر شیراز اس کے لیے کیا ہے۔ وہ بنا نور کا جواب سنے اجر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شکر بچ گئے۔ تم جانتی بھی ہو یہ شاہویر سلطان کتنا زہریلا ہے، جو کہتا ہے یہ وہ کر کے دکھاتا ہے۔ پلیز نیکسٹ ٹائم تم اس سے اور اس کی اجر سے دور ہی رہنا۔ وہ شاہویر کی منظور نظر لگ رہی ہے تو پنگا نہ ہی لو تو بہتر ہے۔ نور کی دوستوں سے ڈر کر بولا تو وہ لب بھیج گئی۔ ایک تو اس کا دل شاہویر پر آ گیا تھا اور اوپر سے اس کا یہ انداز، اور اجر کے قریب ہونا سخت ناگوار گزر رہا تھا، اور وہ چپ بیٹھنے والوں میں سے تو تھی ہی نہیں۔ اندر نہیں آئیں گے؟ وہ اسے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ نہیں، آج جلدی ہے تو پھر کبھی آؤں گا۔ وہ سہولت سے انکار کر گیا۔ اجر ایک لمحے کو تھمی تھی، ایک نظر شاہویر کو دیکھا کہ شاید وہ اسے وش کر دے، پر وہ تو بالکل خاموش تھا۔ اجر دل محسوس کر نیچے اترنے لگی کہ ایک دم گاڑی میں ایک دھن ابھری، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اجر نے حیرت سے شاہویر کو دیکھا، چہرے پر انتہائی خوشی رقصہ کرنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ آج اجر شیراز کی برتھ ڈے تھی، اس بات کی کوئی خوشی ہوتی یا بے خودی، وہ سب کچھ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ آواز کی سمت نگاہ گئی لیکن نظر کچھ نہ آیا۔ ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس نکالتے شاہویر سامنے کر گیا۔
جس میں ایک لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہے تھے اور اس میں میوزک بھی چل رہا تھا۔ واو، بیوٹیفل، کتنا پیارا ہے۔ اجر بالکل بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اسپیشل تمہارے لیے لیا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتا دھیرے سے بولا، تھینک یو سو مچ، مجھے لگا آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو شاہویر نے اس کی جانب پلٹ کر تھوڑا سا جھکتے اسے تحفے کو واپس اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے اجر کے سامنے کرتا ایک بٹن کی جانب اشارہ کر گیا کہ وہ اسے پریس کرے۔ اجر نے جیسے ہی پریس کیا وہ اوپن ہوا اور اس میں سے ایک ڈائمنڈ رنگ باہر آتی دکھائی دی۔ اجر تو میسمرائز ہو گئی۔ یہ میرے لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے لیے؟ وہ اس رنگ کو دیکھتا مسکرایا۔ میں پہن لوں؟ وہ خوش ہوتے بولی، میں پہنا دوں؟ وہ بھی اسی کی طرح بولا تو اجر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تو شاہویر نے اسے رنگ پہنا دی۔ وہ جانتا تھا بھی وہ نامحرم ہے، اس کا کوئی حق نہیں، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے رنگ پہنا چکا تھا۔ میں اسے ہمیشہ پہن کر رکھوں گی، کبھی نہیں اتاروں گی۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، ابھی نہیں، جب میں کہوں گا تب پہننا، وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ منہ بسوڑ گئی۔ کیا واپس لے لو گے؟ وہ افسردہ ہو گئی۔ پاگل، گفٹ کون واپس لیتا ہے؟ اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہاری ہے۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ 5 سال بعد بھی وہ رنگ آج بھی اس کے پاس ہی تھی، جسے وہ ہاتھ میں لیے بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب اس وقت باہر تھے اور اسے اسپیشل تیار ہونے کو بولا گیا تھا اور باہر آنے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ سفید فراک پہنے اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس شخص کو 5 سال بعد روبرو دیکھتے وہ واپس پیچھے چلی گئی تھی، لیکن وہ ہوش میں رہنا چاہتی تھی۔ اسے اب واپس نہیں پلٹنا تھا، اب وقت ایسا تھا کہ بس آگے بڑھنا تھا۔ وہ آنسو پہنچے ہلکا پھلکا میک اپ کرتی تیار ہوئی۔ جانتی تھی اس کے بھائی ارمان نے آج کچھ خاص کرنے کی ٹھانی ہے اور اسے سرپرائز دینے والا تھا، اور وہ یہ بات جانتی تھی، لیکن بتا کے ان کی چاہت کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ارمان ہی تو تھا اس کا بھائی اس کی زندگی میں، جو اسے پلکوں پر بٹھاتا تھا۔ وہ دروازے پر دستک سے ہوش میں آئی تھی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ یار آجا، کب سے ویٹ کر رہے ہیں سب۔ تم نے تو ہمیں سرپرائز کر دیا اجر، سو بیوٹیفل۔ باربی، ہما نے اسے گلے سے لگایا۔ ہما اس کی ہونے والی بھابھی تھی۔ ارمان اور ہما ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اسی لیے ان کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ وہ اسے گلے سے لگائے باہر آئی۔ سبھی نے مل کر اسے اچھا خاصا پروٹوکول دیا۔ کیک کٹ کرتے سب سے پہلے ارمان کی جانب بڑھایا، جس نے کیک کا پیس منہ میں رکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا گفٹ اس کی جانب بڑھاتا اس کی کلائی میں بریسلٹ پہنا گیا، جبکہ اس کی فنگر میں موجود رنگ دیکھتا ارمان ایک پل کو چونک گیا۔ وہ آج بھی انہی لمحوں میں جی رہی تھی، سب سے ہنسی مذاق کرتے وہ مسکرا رہی تھی، گفٹس لے رہی تھی، لیکن ارمان کی نظریں اس کے چہرے اور اس کے نازک ہاتھ پر جم گئی تھی۔ ارمان بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے اپنی بہن کے لیے اب کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا تھا، اور دوسری طرف اس کا جان عزیز دوست تھا شاہویر سلطان۔ وقت آ گیا تھا کہ چوہے کو بل سے باہر نکالا جائے، ان دو دلوں کو پھر سے ملایا جائے، اور اس کے لیے اس نے ہما کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تھی۔ ہما اس کی پلاننگ سنتی تھوڑا گھبرا گئی۔ اگر ویسا نہ ہوا جیسا آپ سوچ رہے ہیں تو؟ ہما کی بات پر وہ پرسوچ ہوا۔ ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، چاہے کتنی ہی نفرت کا اظہار کر لے یہ شخص، لیکن اتنا جانتا ہوں وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکے گا کبھی بھی۔ ارمان کو جیسے پورا یقین تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، انشاءاللہ۔ تم ساتھ دو گی نا میرا؟ اس کا ہاتھ تھامے بہت دل سے پوچھ رہا تھا۔ ارمان، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آف کورس، میں ہر قدم ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ ہی، مما کا فون آیا ہے، آ جائیں اب۔ ہما کی چھوٹی بہن ایمن نے اسے آواز دی تو دونوں ہی چونک گئیں۔ چلو آ جاؤ، گھر چھوڑاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلا تھا، جبکہ ہما اتنے پیارے شخص کے اپنی زندگی میں ہونے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ شاہویر سلطان، وہ جو سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، آواز پر چونکا۔ جی سلطانہ بی بی، وہ ان کے پاس چلایا۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد ان کی دادی سلطانہ بی بی ہی ان کا سب کچھ تھی، اور ان تینوں بھائیوں نے ہمیشہ سلطانہ بی بی کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھا تھا۔ ان کے 3 ہی پوتے تھے، بڑا شاہویر، چھوٹا المیر اور سب سے چھوٹا نمیر تھا۔ شاہویر سلطان، جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، پورا بزنس امپائر اس نے سنبھالا ہوا تھا، اور بزنس کا ہر فیصلہ اس کے آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ دوسرے نمبر پر المیر شاہ، جو پیشے سے ایک وکیل تھا، اور اس کی شادی سلطانہ بی بی نے اپنی مرضی سے 1 سال پہلے نبیہہ سے کی تھی، لیکن اللہ نے ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا، جس پر نبیہہ اکثر اس کی سخت بھوری اور کڑوی باتیں سنتی تھی، جبکہ المیر اسے ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھتا تھا، پر اپنی سلطانہ بی بی کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا تھا۔
سب سے چھوٹا نمیر تھا، وہ بھی آفس جاتا تھا لیکن وہ شاہویر کے انڈر میں ہی کام کرتا تھا اور وہ شاہویر سے کچھ حد تک خائف بھی تھا۔ شاہویر، ہم نے آپ کے رشتے کی بات کی ہے تو پلیز سلطانہ بی بی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے ابھی ان معاملوں میں نہ گھسیٹے، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ وہ ان کی بات ٹوک گیا۔ ویر بیٹا، ماشاء اللہ 30 کے ہونے والے ہو، اس عمر میں تو آپ کو بچوں کا باپ بننا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ تو اب تک شادی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ خوشی دے دیں تاکہ ہم بھی اپنا وارث دیکھ سکیں۔ اس کی بات پر شاہویر نے لب بھینچے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر بات کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ٹالتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ شاہ بی بی گہرا سانس بھرتے رہ گئی تھی۔ بھائی پلیز جاب کی اجازت دے دینا، اجر نے کوئی چوتھی بار کہا تو ارمان نے اس کی طرف دیکھتے بے بسی سے سر ہلایا۔ پہلی بات، جاب کی ضرورت نہیں ہے کوئی، لیکن اگر کرنا چاہتی ہو تو ہماری کمپنی کو جوائن کرو۔ میں شاہویر سے نہیں، آپ ان سے بات نہیں کریں گے۔ وہ ایک دم ٹوک گئی۔ پھر جاب کیسے کرو گی؟ میں اپنے میرٹ پر آگے بڑھنا چاہتی ہوں بھائی، کسی کی سفارش پر نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم کل جانا، انٹرویو دے دینا۔ ویسے بھی نمیر بتا رہا تھا کہ ایک سیٹ خالی ہے۔ وہ اپنی ای میلز چیک کرتا بولا تو اجر خوش ہو گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا ایک عمل کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ نفرت کی جگہ محبت کی کوپل پھر سے کھلے گی تو کیا کرے گی؟ اجر سب کا بہت پر اعتمادی کے ساتھ جواب دے رہی تھی، مگر اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سانسوں میں بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ وہ یہاں نہیں تھا مگر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آس پاس ہے۔ ارمان سے کنفرم کر کے وہ آئی تھی، آج شاہویر نہیں آنا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی جیسے وہ یہیں تھا۔ اجر کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں آن ٹھہری، دھڑکنیں بوجھل سی ہونے لگیں۔ ویری امپریسو اجر، ہمیں بہت اچھا لگا، آپ سلیکٹڈ ہیں، کل سے آپ اس پوسٹ پر جوائن کر سکتی ہیں۔ نمیر کو اس لڑکی کی ذہانت نے بہت متاثر کیا تھا، اور شاید اسے بھی کہیں زیادہ اس کی خوبصورتی نے۔ وہ جانتا تھا اجر ارمان کی بہن ہے، پہلے 1 سے 2 بار مل بھی چکا تھا جب وہ ارمان سے ملنے آفس آئی تھی۔ اسے یہ لڑکی اب اس آفس میں چاہیے تھی، اور اس نے جس طرح سے انٹرویو دیا تھا نمیر کو، وہ اس جاب کے لیے پرفیکٹ لگی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ارمان کی بہن ہونے کی وجہ سے شاہویر اس کے اس فیصلے پر انکار نہیں کرے گا۔ نمیر کی بات سن کر اجر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسے یہ جاب مل جائے گی۔ اس کا کانفیڈنس بالکل ہل چکا تھا۔ اس نے کتنی مشکل سے یہ انٹرویو دیا تھا اور بہت ساری جگہوں پر الٹے سیدھے جواب بھی دیے تھے۔ شاہویر سلطان میرٹ کی بنیاد پر اپنے امپلائے رکھتا تھا، مگر نمیر اسے اپنے بھائی سے بالکل مختلف لگا تھا۔ وہ اس شخص کے آفس میں جاب کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہاں سے ریجیکٹ ہو جائے گی تو پھر ارمان کو بنا کر کسی اور کمپنی میں اپلائی کرے گی، اور اسے تو جاب دی جا رہی تھی اور وہ اس وجہ سے بہت اپسیٹ ہوئی تھی، مگر ابھی وہ خاموشی سے یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی۔ کس بنیاد پر ہائر کیا ہے تم نے ان کو؟ وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی جب کمرے میں گونجتی اس گھمبیر بھاری بے رحم آواز پر اس کے ہاتھوں سے فائل پھسل کر واپس ٹیبل پر جا گری۔ وہ یہیں پر تھا اور اس کا سارا انٹرویو سن چکا تھا۔ شاہویر کے سب کے سامنے پوچھے جانے پر اس سوال پر نمیر نے مٹھیاں بھینچ کر اس کی جانب دیکھا۔ شاہویر پھر سے سب کے سامنے اس کے فیصلے پر سوال اٹھا رہا تھا۔ بھائی، آپ نے ہی کہا تھا آپ کو اس پوسٹ کے لیے کسی ایماندار انسان کی ضرورت ہے، تو مجھے نہیں لگتا ان سے زیادہ ایماندار انسان کوئی ہو سکتا ہے اس جاب کے لیے۔ ارمان کی بہن ہے یہ، مجھ سے زیادہ آپ کو ارمان پر اعتبار ہے تو یقیناً ان کی بہن پر بھی ہوگا۔ نمیر نے ہمیشہ کی طرح ارمان کو بیچ میں گھسیٹا تھا، کیونکہ وہ شاہویر اور ارمان کی باؤنڈنگ اور ان کی محبت سے بہت خار کھاتا تھا۔ اجر پلٹی نہیں تھی، وہ ایسے ہی کھڑی تھی۔ وہ اس شخص کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ جا کے یہاں جاب کرتی۔ یہ اس جاب کی اہل نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی الگ حیثیت اور شخصیت رکھتا ہے، ضروری نہیں کہ ارمان کی بہن ہونے کی وجہ سے یہ بھی ان جیسی ہو۔ اس شخص نے بہت نارمل انداز میں بات کی تھی، ایسا باقی سب کو لگا تھا، لیکن اس کے الفاظ اجر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ درد بڑھ گیا تھا۔ وہ جواب دے سکتی تھی اس شخص کو، مگر اس نے نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ اس انسان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ اسے جواب دے۔ اپنی بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ نمیر کا اپنی جگہ غصے سے برا حال تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاہویر اسے نیچا دکھا کر گیا ہے۔ اجر میری بات سنیں۔ اجر کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر نمیر کو احساس ہوا تھا کہ اس سے زیادہ اس کا بھائی اس لڑکی کی انسلٹ کر کے گیا ہے۔ وہ پکارتا رہ گیا، مگر اجر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اپنی جان سے عزیز دوست کی بہن کے ساتھ ایسا سلوک، یہ سب کیا ہے بھائی؟ چاہتے کیا ہیں آپ آخر؟ نمیر پیشانی مسلتا خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اجر ٹیکسی میں بیٹھتی نظر آئی۔ اس نے مڑ کر دوسری جانب دیکھا۔
پارکنگ میں اب شاہویر کی گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی، وہ جا چکا تھا۔ نمیر سر چھٹکتا اندر داخل ہوا۔ وہ سارے راستے اپنی آنکھوں پر بند باندھے آئی تھی۔ اسے بس رونا نہیں تھا، لیکن آنکھوں کے گوشوں کو نم ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ تو مجھے اندر جانے سے کیسے روک سکتی ہے؟ اظہر نے غصے سے میرا کو دھکا دیا۔ وہ نور کی کلوز فرینڈ تھی۔ اس وقت کلاس ختم ہو گئی تھی، سب اسٹوڈنٹس تقریباً جا چکے تھے، لیکن اظہر جانتی تھی کہ شاہویر اندر ہی کہیں تھا۔ ارمان آج بھی کسی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اور اسپیشل اس نے فون کر کے اظہر سے کہا تھا کہ وہ شاہویر کے ساتھ ہی گھر واپس جائے۔ اس نے شاہویر کو اس روم میں آتا دیکھا تھا، پر اب نور کی دوست میرا اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ ایک بار کہہ دیا نا نہیں جا سکتی تم۔ میرا کے دھکا دینے پر وہ بھی بدلے میں میرا کو زور کا دھکا دیتے دھاڑ سے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اسی پل نور نے شاہویر کے گال پر لب رکھے تھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ شاہویر دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اگلے لمحے اظہر کو دیکھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہوتا دکھائی دیا۔ اوپس یار میں چلتی ہوں، غلط وقت پر انٹری مار دی اس نے۔ نور جان بوجھ کر اظہر کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ شاہویر تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے نور کوئی حیثیت رکھتی ہی کہاں تھی جو رسپانس دیتا۔ اس وقت تو وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے پاس چلتے آتی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر لائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی شاہویر کو چبھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اظہر شیراز کا ہاتھ اٹھا تھا جس نے شاہویر کے گال پر نشان چھوڑا تھا۔ اس پل نور منہ پر ہاتھ رکھے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اظہر شاہویر کے گال پر یوں تھپڑ مار دے گی۔ شاہویر کی آنکھوں میں انتہا کی بے یقینی تھی، وہ اس پر شک کر رہی تھی۔ یہ بات شاہویر کے دل میں بری طرح کھبی تھی، اور ہر صفائی ہر بات وہ دل میں دبا گیا۔ کون سا پیار، کیسا پیار، سب کچھ برباد کر دیا دونوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ آپ کردار کے اتنے ہلکے نکلیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بات پر شاہویر نے مٹھیاں سختی سے بھیجی۔ آئی ہیٹ یو شاہویر سلطان، آئی ہیٹ یو۔ وہ وقت بیتا تھا، اور پھر ایسا بیتا کہ دونوں کے بیچ کچھ کلیئر نہ ہوا اور دونوں دور ہو گئے۔ شاہویر اچانک بنا کسی کو بتائے دبئی چلا گیا۔ اس دن اظہر بے تحاشا روئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ شاہویر یوں اسے روتا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ایک لفظ صفائی میں کہا نہیں اس نے، اور بہت خاموشی سے پاکستان ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ ان لمحوں میں وہ صرف سانسوں سے زندہ رہی تھی، جبکہ اس کے اندر کی اظہر شیراز مر گئی تھی۔ 5 سالوں سے وہ خود کو سنبھالتی آ رہی تھی، اور آگے بھی سنبھال سکتی تھی، لیکن وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ 1 سال پہلے وہ لوٹا تھا، لیکن ملاقات کبھی نہ ہو سکی، کیونکہ نہ اس نے کوشش کی اور نہ اظہر نے۔ پر ان 2 ہفتوں میں ہی ان کی دوسری ملاقات تھی، اور آج والی ملاقات تو بہت بری تھی۔ وہ ایک ہچکی بھر گئی۔ نفرت ہے مجھے تم سے شاہویر سلطان، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی شکل تک نہیں دیکھوں گی۔ وہ مشکل سانس لے رہی تھی کہ تبھی گاڑی ایک دم سے رکی۔ وہ چونکی اور ڈرائیور کو دیکھا، پھر ایک دم نگاہ سڑک پر جا ٹھہری۔ یہ راستہ تو اس کے گھر کو نہیں جاتا۔ وہ اس کی لا علمی اور حالت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا، اسے سنسان علاقے میں لے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کوئی نیک مقصد نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتا، پیچھے آتا دروازہ کھول کر، اس سے پہلے اندر آتا کہ اظہر نے بیگ سے پیپر سپرے نکالا اور اس کی آنکھوں میں سپرے کیا، اور اسے پیچھے دھکا دیتے گاڑی سے اتری اور تیزی سے بھاگی کہ آگے سے آتی گاڑی سے وہ ٹکرا کر پیچھے گری۔ بیگ ہاتھ سے چھوٹا تھا، وہ مشکل خود کو چوٹ لگنے سے بچایا، لیکن اس کا پاؤں بری طرح سے مڑا تھا کہ وہ جو اٹھنا چاہ رہی تھی پھر سے درد سے کراہتے واپس سڑک پر گری۔ یہ اخبار کی اس کی نگاہ اپنے پیچھے آتے اس ڈرائیور پر جا ٹھہری۔ وہ بالکل ساکت ہوئی، آنکھوں میں ڈر اور خوف ایک دم اجاگر ہوا۔ وہ غصے سے آگے بڑھتے اظہر کو چھونے لگا کہ ایک دم اس کی کلائی کو کسی نے سختی سے دبوچا۔ اظہر کی نگاہ اس شخص پر جا ٹھہری جس نے اگلے ہی پل اس ڈرائیور کو مار مار کر اس کے سارے کس بل نکال دیے۔ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس ڈرائیور کو بے ہوش ہوتا دیکھ وہ اپنے غصے اور اشتعال کو قابو کرتا اظہر کی جانب بڑھا۔ اظہر کو لگا آج وہ اس شخص کے ہاتھوں سیدھا اوپر جائے گی۔ جب اگلے ہی پل اس شخص نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، وہ اپنا سانس ہی روک گئی جب وہ بنا اسے کچھ کہے پیسنجر سیٹ کی جانب لیے بڑھا۔ بہت آرام سے اسے بٹھایا۔ وہ واپس آتا اس کا بیگ بھی اٹھا گیا اور اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس کی گمبھیر خاموشی سے اظہر شیراز بری طرح خائف ہوئی تھی، لیکن بالکل خاموش تھی۔ وہ اس مشکل میں پھنسی بھی تو اسی کی وجہ سے تھی۔ اتنی بری طرح ارد گرد سے لا تعلق ہوئی تھی تو اس شخص کے کچھ دیر پہلے کے الفاظوں کو یاد کرتے جو اس نے آفس میں بولے تھے۔ اب کس حق سے وہ اس کے قریب آیا تھا، اسے چھوا تھا، اس کے ہاتھوں کا لمس اب بھی وہ اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی۔
اجر کی سانس گہرے ہوئے ذرا سا پیچھے ہو کے بیٹھنا چاہا کہ کرراہ کر رہ گئی۔ اس کا پاؤں بری طرح مڑا تھا، وہ پاؤں کو ذرا سا بھی موو نہیں کر پا رہی تھی، وزن بھی نہیں ڈال پا رہی تھی۔ شاہویر نے اس کی کراہ سنی تو وہ مشکل خود پر ضبط کیا۔ وہ تو اسے آفس سے نکلتے کیب کرواتے دیکھ اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی اجر کسی مشکل کا شکار ہونے والی ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اب جس طرح وہ درد سے کراہی، شاہویر کو لگا اس کے اندر بھی درد جگا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی روکے کھڑا تھا۔ دوسری طرف آتا دروازہ کھولا اور جھک کر اس کا پاؤں پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اجر اس کی کارروائی پر دنگ سے اسے دیکھنے لگی، جس نے بنا اسے سمجھنے کا کوئی موقع دیے، بنا اس کا پاؤں تھامے اسے مروڑا کہ وہ چلا اٹھی۔ بے اختیار ذرا سا جھکتے، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے سہارا لیتے، وہ ناخن اس کے کاندھے میں چبھا گئے۔ شاہویر نے کوئی تاثر نہ دیا اور پیچھے ہوتے کھڑا ہوا۔ اجر گہرا سانس بھرتے اپنا بیگ لیے باہر نکلی اور ذرا سا لنگڑاتی بنا اس کی جانب دیکھے اپنے گھر کی دہلیز کے اندر چلی گئی۔ شاہویر بھی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی واپس موڑ چکا تھا۔ 5 سال بعد پہلی بار دونوں اتنے نزدیک ہوئے اور بنا کچھ کہے خاموشی سے الگ بھی ہو گئے۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک انہونی ہو گئی۔ اس وقت اجر بری طرح ہل گئی تھی، کیونکہ شاہویر کے چھوٹے بھائی نمیر کا رشتہ آیا تھا اس کے لیے۔ اس کی سلطانہ بی بی نے رشتہ لایا تھا۔ ارمان نے سوچنے کا وقت مانگا تھا، جبکہ اجر نے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی اگر یہی رشتہ سلطانہ بی بی کو شاہویر کے لیے لانا پڑتا تو کبھی نہ لاتی۔ نمیر کے لیے کچھ زیادہ ہی جلدی راضی ہو گئی۔ ارمان نے سوچ بچار کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور یوں بنا اجر کی رضامندی کے ارمان نے اس رشتے کا پکا کر دیا تھا۔ وہ رو دی، لیکن ارمان نے اسے سنبھال لیا۔ اپنے بھائی پہ یقین نہیں، وہ اسے گلے سے لگاتے بولا، بھائی آپ میری شادی کہیں بھی کر دیں، اس گھر میں نہ کریں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شاہویر کو کیسے فیس کرے گی۔ جس انسان کو ٹوٹ کر چاہا، اس کے چھوٹے بھائی سے شادی۔ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا، پر ارمان نے اسے مکمل حوصلہ دیا۔ پھر اجر کو بھی ایک غصہ آ گیا۔ شاہویر کے سامنے اس کے بھائی کا رشتہ آ گیا اور وہ چپ رہا۔ مطلب اس کے دل میں اجر کبھی تھی ہی نہیں۔ اگر اسے فرق نہیں پڑتا تو اجر شیراز کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ضد میں آ کے بھائی کے ہم خیال ہو گئی۔ دونوں ہی ضد میں اور انا میں ایک دوسرے کو مات دیتے تھے، خود کو اور خود کی خوشیوں کو اجاڑ رہے تھے۔ گھر بھر میں اجر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ضد اور انا میں اوکے تو کر چکی تھی، لیکن دل سے شاہویر کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ چھپ چھپ کر روتی تھی، لیکن سب کے ساتھ ہنستی مسکراتی تھی، خاص کر اپنے بھائی کی خاطر جو اس کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ دوسری طرف شاہویر بالکل خاموش تھا۔ بارات کا دن آن پہنچا تھا۔ ایک جنگ چل رہی تھی اس کے اندر۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس شادی کو روک دے، لیکن کس وجہ سے؟ ارمان کو کیا جواب دے کہ میں اجر سے پیار کرتا ہوں؟ وہ کہے گا پھر تم نکاح کر لو۔ کیا میں اجر سے نکاح کر لوں گا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود سے سوال در سوال کیے جا رہا تھا۔ اپنی 6 سالہ محبت کو آج وہ کھونے جا رہا تھا، اور خاموش ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان اپنے اندر چھپا کر رکھا ہو۔ اجر شیراز آپ کو حق مہر بعوض 10 لاکھ روپے نمیر اشرف سلطان کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تو اس کے وجود میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ چہرہ اس وقت پوری طرح آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بہت سختی سے نیچ رکھا تھا۔ اجر؟ اس کے قریب بیٹھتے ارمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شبانہ بیگم بھی اس کے اس خاموشی پر پریشان ہوئی۔ نمیر کے ساتھ بیٹھے ملک شاہویر سلطان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ گھونگھٹ میں چھپا وہ نازک وجود دور سے ہی کپ کپاتا نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح جیسے جل اٹھی تھی۔ مضبوط ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ کن پٹی کی رگیں باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ اس بار بھی خاموش ہی زبان بنی۔ وہ شاہویر کی ضد میں اس حد تک چلی جائے گی کہ اپنا وجود کسی اور کو سونپ دے گی۔ پہلے تو اسے یہ سب آسان لگ رہا تھا، لیکن اب شاہویر کی جگہ کسی اور کو سوچتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ بے وفا نکلا تھا، لیکن اجر شیراز بے وفا نہیں تھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ارمان کے چہرے پہ فکر مندی کے تاثرات سجے۔ کہاں تو شاہویر سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ اسے شادی کو روکے گا، یہاں گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔
اس کی اپنی بہن اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ لیکن 1 منٹ مولوی صاحب۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب اپنے الفاظ دوبارہ دہراتے، شاہویر کی آواز سب کی سماعت سے ٹکرائی۔ سب کی سوالیہ نظریں اس پہ ٹکی تھی۔ سلطانہ بی بی کے ماتھے پر بل پڑے۔ دولہے کا نام بدل دیں، شاید ہاں ہو جائے۔ اس کی بات پہ سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سلطانہ بی بی فوراً سمجھ گئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ شاہویر کی اب تک شادی سے انکار کی وجہ سے یہی لڑکی اجر شیراز ہے۔ وہ اس کے لیے نمیر کا رشتہ لانے پر کبھی رضامند نہ ہوتی، لیکن شاہویر کو اس لڑکی سے دور کرنے کا یہ طریقہ بیسٹ تھا۔ انہوں نے شاہویر کے لیے اپنی نواسی کو سوچ رکھا تھا اور نمیر اور اجر کی شادی کے بعد راستہ صاف ہو جانا تھا، لیکن یہاں انہیں اب سب ہاتھ ریت کی مانند پھسلتا نظر آ رہا تھا۔ ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ اس وقت وہاں ارمان اور شاہویر میں بحث چھڑ گئی تھی۔ نمیر تو منہ کھولے یہ سب دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہویر اجر کے لیے ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔ کہاں تو اسے آفس سے انسلٹ کر کے نکالا اور کہاں اس سے شادی کرنا چاہتا، لیکن وہ اتنا جان گیا تھا کہ شاہویر نے اگر نکاح کا کہا ہے تو وہ کر کے رہے گا، اس لیے نمیر کو اپنا وہاں بیٹھنا انسلٹنگ لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھتا نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنے بھائی سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ وہ اجر کو پسند کرتا تھا، لیکن شاہویر کی آنکھوں میں وہ جنونیت دیکھ چکا تھا اور اس جنونیت سے وہ ٹکرا نہیں سکتا تھا۔ کافی گہما گہمی ہو گئی تھی۔ ارمان اس نکاح سے راضی تھا تو اجر کو اعتراض ہو گیا، لیکن ارمان نے اسے سمجھا بجھا کر راضی کیا، لیکن وہ بھی اپنی ایک شرط منوا گئی کہ وہ رخصتی نہیں لے گی ابھی، جس پر شاہویر بھی وقتی طور پر مان گیا۔ اس وقت اسے اجر شیراز اپنے نکاح میں چاہیے تھی بس۔ اس سب کے دوران سلطانہ بی بی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اور پھر اجر شیراز کا نکاح 1 کروڑ حق مہر میں شاہویر سلطان سے ہو گیا، اور اس پر اجر کی زبان نہ لڑکھڑائی، پر جتنا اس بندے نے اسے تنگ کیا تھا اب وہ گن گن کر اس سے بدلے لینے والی تھی۔ کل ارمان کی مہندی تھی اور ساتھ نکاح، جبکہ کل کا ہی ارمان نے شاہویر سے اجر کی رخصتی کا وعدہ کر لیا، یہ جانے بنا کہ اس کی بہن اب ان دونوں کو تگنی کا ناچ نچانے والی ہے۔ کھانے کا عمدہ انتظام تھا۔ ارمان سب مہمانوں کو سرو کر رہا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی خوشی شاہویر سلطان ہے، اور بالآخر معجزہ ہو ہی گیا تھا۔ اجر اور شاہویر نکاح جیسے پاک اور مضبوط بندھن میں بن گئے تھے۔ ابھی وہ ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ شاہویر کی کال دیکھ کر اس نے کاٹ دی۔ چاہے کچھ بھی ہو، نہ ہی بات کروں گی نہ ہی رخصتی دوں گی۔ وہ اپنی بات کو حتمی شکل دیتی اپنا سامان پیک کرنے لگی اور بہت خاموشی سے خط چھوڑتی وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ صبح ہوتے ہی گھر میں ایک شور مچا تھا، لیکن ارمان مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بہن کہاں تھی، اور شاہویر کو بھی تھوڑی سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ اس نے تھوڑا تنگ کیا تھا اسے۔ آج اس کی مہندی کا فنکشن تھا اور جسے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا کہ اس کی خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے پہنچ چکا تھا اس کا بہنوئی، جس تک اجر کی غائب ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ اب وہ ارمان کو کیسے خوش ہونے دیتا؟ ناممکن سی بات تھی۔ بی بی جی، وہ باہر پولیس آئی۔ شیراز ہاؤس میں اس وقت ارمان کی مہندی کی رسم چل رہی تھی اور کچھ دیر بعد نکاح تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خاندان کے سبھی لوگ اور تمام دوست احباب جمع تھے۔ کل بارات کا فنکشن تھا اور ایسے میں پولیس کا آ جانا ان سب کو پریشان کر گیا، جبکہ ارمان سر نفی میں جھٹکتا رہ گیا۔ اللہ خیر کرے، یہ کیوں آ گئے؟ شبانہ بیگم نے پریشان ہوتے بیٹے کی جانب دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب جاتا، پولیس والے بنا لحاظ کیے خود ہی اندر آ گئے، جو دیکھ ارمان کو رنگت غصے سے لال ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگ اس طرح سے اندر نہیں آ سکتے۔ فنکشن چھوٹے سے لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ اس وقت سے پولیس والے انہیں دیر کرتا دیکھ وہیں آ گئے۔ ہمارے پاس ارمان شیراز کے اریسٹ وارنٹ ہے، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ انسپکٹر نے اس کو اریسٹ وارنٹ دکھاتے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ انسپکٹر صاحب؟ کس بات پر گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ سب مہمانوں کے سامنے بنتے اس تماشے پر شبانہ بیگم نے گھبراتے ہوئے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا، ملک شاہویر سلطان نے رپورٹ درج کروائی ہے ان کے خلاف، ان کی بیوی کو اغوا کے الزام میں۔ انسپکٹر کی بات پر وہاں موجود تمام افراد نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں ان گھر والوں کی جانب دیکھا تھا، جبکہ ارمان کی رنگت مارے ضبط کے سرخ ہوئی تھی۔ سراسر بکواس ہے، یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے وہ۔ اس کی بیوی میری بہن ہے، میں اپنی ہی بہن کو کیوں اغوا کروں گا؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارمان کو کہیں نہ کہیں امید تھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ وہ شاہویر سے کچھ بھی اچھی امید نہیں کر رہا تھا اور وہ امید پہ پورا اترا تھا۔ یہ صفائی آپ کو عدالت میں دینی ہوگی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر انہوں نے ارمان کو ہتکڑی لگائی تھی اور اسے لیتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ شبانہ بیگم خود پر ضبط کرتی فوراً شاویر کو کال ملا گئی۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اس شخص کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس کی بیوی کو اس کے سامنے لایا جائے۔ تو بھی ملا ہے اس ڈرامے میں، ارمان نے پولیس والوں کے ساتھ آئے آصف کو دیکھتے تب کر کہا۔ وہ ایس پی تھا مگر اس وقت سول کپڑوں میں اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ اس کی سیاہ شیشوں والی بند گاڑی جو سب سے آخر میں کھڑی تھی، اس میں کسی کے موجود ہونے کے گمان کے تحت ارمان نے گھورتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ اندر کون بیٹھا ہے۔ میرے یار کو اس کی مسز لوٹا دے تبھی تیری شادی ہو پائے گی، ورنہ ساری زندگی جیل میں سڑے گا، آصف نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہاں ارد گرد کھڑے پولیس والوں نے حیرت سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ تو بھی یہ مت بھول کہ اگر شادی میری نہیں ہوگی تو تیری بیوی بھی تیرے پاس واپس نہیں آئے گی، ارمان نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا۔ امان کی ہونے والی بیوی ہما آصف کی سالی تھی۔ آصف کے چہرے سے اس وقت اس کی بے چارگی واضح طور پر ٹپک رہی تھی۔ وہ دونوں طرف سے پھنس رہا تھا مگر جو شخص اس وقت گاڑی میں بیٹھا تھا اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ ارمان کو لے جایا جا چکا تھا اور پورے خاندان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اجر جو مزے سے موبائل پہ شارٹس دیکھ رہی تھی کہ اسے بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ اس کے بھائی کو شاویر نے اریسٹ کروا دیا۔ وہ بری طرح سے سیخ پا ہوئی اور غصے میں ہی وہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت وہ پپو کے گھر تھی جہاں تک کی رسائی شاویر کے لیے ناممکن تھی کیونکہ وہ جانتا تھا، لیکن اس نے چال ہی ایسی کھیلی تھی کہ وہ خود چل کر اس کے پاس جا رہی تھی۔ اس آفس میں جہاں اسے انٹرویو کے دوران انسلٹ کر کے نکالا گیا تھا، آج وہ دھڑلے سے سینہ تان کر تنفن کرتی شاویر کے آفس میں گھسی تو وہ جیسے انتظار میں تھا۔ اسے دیکھتا ایک آئی برو اچکا گیا جبکہ میسج پر اس نے آصف کو ارمان کو چھوڑنے کا کہہ دیا تھا۔ ویلکم ہیئر، اس کے لیے خود اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائیوں کی طرح ہیں ارمان بھائی آپ کے لیے، اور آپ نے انہیں ہی اریسٹ کروا دیا۔ وہ شوق میں تھی۔ تم چاہیے تھی، تم غائب ہوئی تو یہ کرنا پڑا۔ وہ بھی صاف گوئی سے بولتا اس کے قریب آیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ رخصتی آج ہی۔ کیوں برباد ہونا چاہتے ہیں؟ وہ طنز کر گئی۔ بربادی منظور، تم رخصتی کے لیے ہاں کر دو۔ شاویر سلطان کو وہ بہت جلد از جلد اپنی دسترس میں چاہیے تھی۔ اس کی بوجھل سرگوشی اجر کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی تھی۔ میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ انہیں مان لیتے ہیں تو میں بھی رخصتی کے لیے مان جاؤں گی۔ اجر کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ زیادہ وقت چلنے والا نہیں تھا۔ شاویر سلطان کے خاندان کے معیار سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کسی کو بھی یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ شاویر کی دادی سلطانہ بیگم سے مل چکی تھی۔ وہ بہت ہی مغرور خاتون تھی۔ جس بہو کو وہ اپنی مرضی سے لے کر آئی تھی اس کو گھاس نہیں ڈالتی تھی تو اجر کو تو انہوں نے ایک دن بھی برداشت نہیں کرنا تھا۔ جس کو ان کے چہیتے پوتے نے ان کی مرضی اور خواہش پوچھے بغیر اپنی مرضی سے چنا تھا، ہر بار وہی کیوں سہتی؟ یہ شخص اتنی پرسکون اور شاندار زندگی کیوں کر گزار رہا تھا جب اس کی ہر رات تڑپتے گزری تھی؟ اس کے ساتھ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ اپنا آپ بھلائے ایک ایسی لڑکی بننے کی کوشش کر رہی تھی جو واقعی بری ہو۔ مجھے ہر شرط منظور۔ شاویر سلطان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مان رہی تھی۔ پہلے شرائط سن لیں، مجھے یقین ہے اس کے بعد آپ رخصتی نہیں طلاق کی خواہش ظاہر کریں گے۔ اجر کی طنزیہ انداز پر شاویر سلطان ہولے سے مسکرایا۔ 2 قدم مزید آگے بڑھاتے وہ درمیانی فاصلہ کم کر گیا تھا۔ کوئی بھی بلینک پیپر سائن کروا سکتی ہو تم، اس پر اپنی مرضی کی شرائط بھر لینا، مجھے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی پھولی سرخ ناک کو کھینچتا وہ اس پر واضح کر گیا تھا کہ شاویر سلطان اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی پی اے فرحین ان کے قریب آ کر کوئی مداخلت کرتی، شاویر نے آگے بڑھ کر اجر کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ منظر دیکھتی آنکھوں کو آگ لگی تھی۔ شاویر سلطان بہت کم کسی کو ایسا پروٹوکول دیتا تھا۔ وہ اپنے رشتوں کو بہت اہمیت دیتا تھا مگر ان میں بھی ایسا جھکاؤ نہیں ہوتا تھا۔ اس شخص کا ایٹیٹیوڈ یہاں آ کر ختم ہو گیا تھا۔ اجر اس کے ساتھ گاڑی میں آن بیٹھی۔ فاصلے پر کھڑے نمیر نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اسے تو لگا تھا یہ تعلقات بالکل ختم ہو چکے ہوں گے، مگر شاویر سلطان نہ جانے چاہتا کیا تھا۔ پر بھائی تھا وہ، اور وہ اب اس کی بھابھی کے رتبے پر آ چکی تھی، اسی لیے اس نے خود کے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ شاویر سلطان سے کون پنگا لے سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ میری پہلی شرط، میں آپ کے کسی بھی رشتے کو نبھانے کی پابند نہیں ہوں گی،
اس نے گاڑی میں بیٹھتے اپنی پہلی شرط بتائی۔ شاویر کے عنابی لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھری۔ یہ لڑکی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے لیے اس کے گھر والے کتنے اہم تھے۔ وہ ہر رشتے کو بہت اچھے سے لے کر چلتا تھا، مگر اس کی بیوی اس کے رشتوں کو نبھانے سے انکاری تھی۔ منظور ہے، وہ بہت آرام سے مان گیا۔ اجر حیران ہوئی تھی، مگر اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ اب اگلی ایسی شرط رکھنے والی تھی جو یہ شخص مان ہی نہیں سکتا تھا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی ساری پراپرٹی اور بزنس میں سے 50% میرے نام پر ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ یہ بات کہتے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ انگلیوں کو آپس میں مسلتے اس نے بہت مشکل سے یہ بات کہی تھی۔ اس شرط کا مقصد صرف شاہویر رخصتی سے پیچھے ہٹ جائے، مگر وہ بھول چکی تھی کہ مقابل شاہویر سلطان تھا، جس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی تھی جہاں اجر کی سوچ ختم ہوتی تھی۔ منظور ہے، شاہویر نے سوچنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا تھا۔ اجر نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی جھیل سی گہری آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی انہیں مزید دلکش بنا رہی تھی۔ شاہویر نے دل کی بغاوت پر آگے کو جھکتے لبوں سے ان سوجی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اجر کو بچاؤ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کے بالکل جھک جانے پر گاڑی ذرا سی ڈس بیلنس ہوئی تھی۔ اجر نے گھبرا کر اس کا بازو جکڑا تھا۔ آپ اپنی حد میں رہیں، سنبھلنے کی کوشش کرتے اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا، جس پر شاہویر سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے سیدھا ہو کر بیٹھ کر پوری توجہ سے گاڑی چلانے لگا۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں بھی آنے جانے سے نہیں روکیں گے۔ میں جب چاہے جہاں چاہے بھی جاؤں گی۔ اجر سوچ سوچ کر شرطیں رکھ رہی تھی کہ کسی پر تو وہ اعتراض اٹھائے۔ کہیں بھی جانے کی اجازت ہوگی مگر مجھے بتا کر، اور کہیں بھی میرے بغیر رات رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے شرط میں تھوڑی سی تبدیلی کی جو اجر اس وقت ٹھیک سے سمجھ بھی نہ پائی۔ اسے یہی لگا کہ رات تو وہ ویسے بھی کہیں باہر نہیں رہتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہویر سلطان نے کتنی ہوشیاری کے ساتھ اس کی ہی ہر شرط سے اپنا فائدہ نکال لیا تھا۔ وہ بزنس مین تھا، اپنا نفع اور نقصان بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اجر اس شرط کے مطابق اپنے مائکے بھی اس کے بغیر رات نہیں رک سکتی تھی، جو اس وقت اپنی سوچوں میں وہ سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ شاہویر سلطان کے عنابی لبوں پر سجی شوخ مسکراہٹ اس وقت دیکھنے کے لائق تھی۔ زندگی ایک دم سے بہت خوبصورت سی لگنے لگی تھی، جیسے پہلے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے عذاب بنائے ہوئے تھا۔ آپ کی اپنی کمپنی کے لیے کیے ہر فیصلے میں میں برابر کی حصہ دار ہوں گی۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ شاہویر کو اپنے فیصلوں میں مداخلت بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اپنے کسی فیصلے پر کسی کا انگلی اٹھانا، مگر اب وہ اس لڑکی کو یہ اجازت بھی دے گیا تھا۔ اپنے غصے اور نفرت میں اجر شیراز کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کی خاطر یہ شخص کس قدر عاجزی اور صبر دکھا رہا تھا۔ منظور، اس پر بھی منظوری دیے جانے پر اجر زچ ہوئی تھی۔ یہ شخص ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ہمارے بیچ کوئی تعلق اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک میں نہیں چاہوں گی۔ آپ نہ مجھے چھو سکتے ہیں نہ میرے قریب آ سکتے ہیں۔ اس کی جانب دیکھنے سے گریز برتتے اس نے حیا سے بوجھل ہوتی آواز کے ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی تھی، جس پر وہ سب سے زیادہ گھبرا رہی تھی۔ واٹ؟ اب یہ سراسر ظلم۔ شاہویر نے گاڑی روکتے اتنی ساری سنگین شرائط میں سے اعتراض بھی کس پر اٹھایا تھا؟ اجر مارے شرم کے اپنا چہرہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اگر شرط منظور نہیں ہے تو انکار کر دیں رخصتی سے۔ اجر نے اس کے انداز کی بے قراری اپنے دل میں اترتی محسوس کی۔ پورے وجود میں کپ کپاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ یہ شخص اس شرط پر ایسے احتجاج کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ چلیں، میرے تمہارے قریب آنے پر پابندی ہے، مگر تم تو میرے قریب آ سکتی ہو نا؟ اس کی معنی خیز سرگوشی پر اجر کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ خوش فہمی اور ساتھ ہی بہت بڑی غلط فہمی لگی تھی یہ اسے اس شخص کی۔ منظور ہے یہ شرط بھی، اس بار کافی بے دلی سے جواب دیا گیا، جس پر اجر کنکھیوں سے سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ اس کی ہر شرط مانتا اب اسے شیراز ہاؤس لے کے جا رہا تھا، جہاں ارمان پہنچ چکا تھا۔ دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھتے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، جبکہ اگلے لمحے شاہویر نے معنی خیز مسکان دی اور آگے بڑھ کر ارمان کو گلے سے لگا لیا۔ شادی مبارک ہو، اور بہت پیار سے کہتا ارمان کو سلگا گیا۔ مل گیا تھا شادی کا تحفہ، جیل کی ہوا، وہ نہ روٹھے انداز میں بولا، جبکہ اس کے یوں روٹھنے پر شاہویر کا کہا بے ساختہ تھا۔ اجر جو ماں سے گلے ملتی ان کے شکوے سن رہی تھی، پہلی بار شاہویر کو یوں ہنستا دیکھ وہ پلٹتے دل ہی دل میں اس کی مسکان کی نظر اتار گئی۔
ایک طرف ارمان کا نکاح ہوا تو دوسری طرف اجر شیراز کی رخصتی کر دی گئی۔ شاویر سلطانہ بی بی کو فون پر اطلاع دے چکا تھا، اسی لیے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، کیونکہ شاویر اپنی دلہن لا رہا تھا۔ دلہن کے لباس میں اس کا ہاتھ تھامے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی بھابھی اور سلطانہ بی بی نے بہت پیار سے اس کا استقبال کیا، جبکہ اصل استقبال تو اس کا کمرے میں شاویر نے کرنا تھا۔ سب رسموں کے بعد اسے شاویر کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بستر پر کچھ رینگ رہا ہے۔ اس نے ذرا سا پھیلا ہوا لہنگا ہٹا کر چیک کیا تو کاکروچ دیکھتی وہ اچھل کر بستر سے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بھاگی کے اندر آتے شاویر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پلیز پلیز ہیلپ می۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کیے اس کے ساتھ چپکی، درستے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ شاویر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اس نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ وہاں کاکروچ ہے، وہ گردن اٹھا کر بولی، شاویر کے دل میں اتر رہی تھی۔ شاویر نے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے لبوں پہ جھکاؤ کیا تو وہ ذرا سا پیچھے ہوتے اسے گھورنے لگی۔ آپ شرط بھول رہے ہیں؟ بالکل نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، لیکن اب تم آ گئی ہو تو جانے تھوڑی دوں گا۔ وہ معنی خیزی سے دھیرے سے اس کا دوپٹہ اتارتا ایک طرف رکھ گیا۔ یہ پلک جھپکتے ہی وہ کر گیا کہ اجر دیکھتی رہ گئی۔ ویر، وہ ہکلائی، جبکہ وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس کے سارے الفاظ اپنے ہونٹوں سے چن گیا۔ دھیرے دھیرے شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اجر کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ پلیز رک جائے۔ وہ جو اس پر مکمل چھانے کی پوزیشن میں تھا، اجر کے دھڑکتے دل پر اپنے لب رکھ گیا۔ اب نہیں روک سکتی تم مجھے، وہ بھی اس پوزیشن میں آ کے۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اس کو مکمل اپنے حصار میں لیتا، اس کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس بگڑے سلطان کو دیکھ رہی تھی جو جنونیت کی ہر حد پار کر رہا تھا۔ برا لگ رہا ہے میرا چھونا؟ سچ بتاؤ۔ اسے مکمل خاموش دیکھتا وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ 5 سال کی دوری کی سزا دی ہے آپ نے، وہ نم لہجے میں بولی۔ اس سے زیادہ بار پیار کر دوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا نرمی سے اسے اپنا رہا تھا۔ میری شرطوں کا کیا؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کیے پوچھنے لگی۔ سب شرطیں منظور ہیں سوائے اس کے کہ میں قریب نہ ہوں، یہ نہیں مان سکتا۔ وہ شدت سے اس میں سماتا اس کی سسکیوں کو بلند کر گیا۔ اس کے بعد وہ کچھ کہنے کے لیے لب نہ کھول سکی اور خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جو بہت پیار سے اور کبھی بہت جنونیت سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ شاویر اور اجر دونوں ہی انا میں مارے گئے تھے اور اس میں انہوں نے 5 سال گوا دیے، لیکن وقت رہتے شاویر کے ایک صحیح فیصلے نے انہیں آپس میں ملوا دیا تھا۔ اب انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں الگ نہیں کر سکتی تھی۔ شاویر چاہتا تو اسے وقت دے سکتا تھا، لیکن میاں بیوی جتنی دیر لگاتے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے میں اتنی ہی خرابی پیدا ہونی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اجر اب کچھ غلط کرے، اسی لیے اسے مکمل اپنا لیا اور اس کو دیے ہر دکھ کا ازالہ بھی کرنے کا دل سے عہد کر لیا۔ اکثر کہانیاں مائنڈ فریش کرنے کے لیے لکھی اور پڑھی جاتی ہیں۔ ساس بہو سازش سے ہٹ کر بھی کچھ ہلکا پھلکا لکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔